हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है एंड मैं चाहती हूँ कि ऑल दो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन ये जो ग्रोइंग ऑडियंसेस है एटलीस्ट यही इस चीज़ को सुन लें और आप अपने जानने वालों तक इसको पहुँचाएँ जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं इमिग्रेशन में। मुझे एक दो दिन पीछे एक क्वेरी रिसीव हुई एंड उसने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया और उस डिस्टर्बेंस को सामने रखते हुए आई डिसाइडेड कि एक ज़रा रूटीन की प्रोसेसिंग इन सारी चीज़ों से हट के भी वीडियो होनी चाहिए जिसमें आप लोगों को ये समझाया जाए कि आप अपना हार्ड अर्नड मनी वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हो। मेरी इन वीडियोस का, इस चैनल का मकसद जितने भी प्रोफेशनल्स हैं इस इंडस्ट्री में अ, उन्हें बिल्कुल भी मतलब आप समझ लो कि कुछ नॉट इन अ डेरोगेटरी वे, मेरा बिल्कुल भी उनको लो दिखाने का इरादा नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिंसियर प्रोफेशनल्स बैठे होंगे जो कि अपनी सर्विसेज के हिसाब से ही चार्ज कर रहे होंगे या वो करना चाह रहे हैं, बट जो बहुत सारे ऐसे भी बैठे हैं जो कि हम जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं और इस इंडस्ट्री को या इस मार्केट को ख़राब कर रहे हैं, उसको गलत दिखा रहे हैं। अब उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, ये जो स्किल्ड इमिग्रेशन है इसका रोड बेसिकली वही लोग पिक करते हैं जो कि अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से होते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, बिकॉज ये थोड़ा कदरे सस्ता रूट होता है किसी भी दूसरी कंट्री में जाने का और वहाँ जाके सेटल होने का। अदर देन दैट जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, द मेजर बिजनेस ऑफ माइंड, वो लोग उनके लिए दिस इज़ हलवा है। दे हैव दिस मच ऑफ फंड्स, वो एक स्पेसिफिक कंट्री में रियल स्टेट बाय कर लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेटरी फंड्स होते हैं उनमें उनमें इन्वेस्ट करते हैं और अपनी पूरी फैमिली के लिए पासपोर्ट्स बाय कर लेते हैं, रेजिडेंसी हासिल कर लेते हैं। सो उनके लिए ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। सो नेचुरली हम उस क्लास की बात कर रहे हैं जो ना सिर्फ वतन अजीज़ की इकोनॉमी को पाकिस्तान में रहते हुए रन कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके भी रन करते हैं इन इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस। सो उन लोगों को ये समझाने के लिए कि आपके जो पैसे होते हैं ये हार्ड अर्न मनी होते हैं। आई डू ऑल्सो हेल फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड यहाँ तक रीच आउट करने में। सो मेरे लिए इस वक्त जितना भी आपके पेरेंट्स अर्न करते हैं या आप अपनी जॉब से अर्न करके फिर अपनी फॉरेन सेटलमेंट प्लान कर रहे होते हो, ये चीज़ बड़ी मायने रखती है। सो दैट इज़ वाई एम कंसर्न अबाउट यू गाइस। आप लोग ये माइंड में रखिए रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक क्वेरी। पिछले 2 साल से शी इज़ ट्राइंग टू इमिग्रेट टू कनाडा अंडर स्किल्ड कैटेगरी, और उनके कंसल्टेंट ने जो कि शायद कराची बेस्ड हैं प्रोबेबली, हुएवर एक्स वाई जी जो भी हैं, उन्होंने उनसे 4 लाख रुपए लिए, 400,000 PKR, 4 लाख रुपए उनसे लिए हैं एंड वो अभी तक कहीं भी नहीं है, शी इज़ नोवेयर। उन्होंने उनसे बोल दिया आपका आइल्स स्लो है, इसलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। आई मीन 4 लाख लेने के बाद में आप किसी क्लाइंट से ये कह रहे हो योर आइल्स इज़ लो। एंड जब मेरी उनसे बात हुई, जितना मुझे समझ आई इन सारी चीज़ों पे, से आई केम टू अ कंक्लूजन कि उनकी प्री असेसमेंट ही उन तक डिलीवर नहीं की गई थी। सो आइदर द केस इज शी वेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड, शी पेड द अमाउंट एंड अपना केस हैंड ओवर करने के बाद में उन्होंने अपनी वो सारी चीज़ें जो कि केस लेने से पहले एथिकली क्लियर करनी चाहिए क्लाइंट को या एप्लीकेंट को, उन्होंने नहीं की। एंड शी पेड, शी साइंड अप, उन्होंने उनको रिटेन किया एज ए सर्विस प्रोवाइडर, और बाद में उनका कहीं पे भी कोई भी दे कुडंट रीच आउट। 4 लाख देने के बाद में उनका जो क्वेरी था दैट वाज अबाउट ECA, कि एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट कैसे करवाते हैं। एंड दैट वाज एक्चुअली वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि ECA और आपका आइल्स, कोई सा भी कंसल्टेंट जो है ये आपको इन दो चीज़ों के बारे में आपसे कुछ चार्ज किए बगैर या बहुत हैवी, मतलब आपको प्रॉपर 4 लाख 5 लाख में साइन अप किए बिना ही वो आपको कन्वे करेगा, वो आपके साथ बैठ के असेसमेंट करेगा। बिकॉज आपका जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है या फिर आपका जो फिजिशियन है या डॉक्टर है या ये जो लॉयर है, ये सबसे पहले दे अंडरस्टैंड योर केस इंडिविजुअली, क्योंकि हर केस में सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। दे नीड टू बॉन्ड विद देयर एप्लीकेंट लाइक इन अ क्रेडिबल वे टू गाइड देम प्रॉपरली। सो सिंपली पैसे ले लेना और फिर कहना ये ऐसे चल रहा है, ये वैसे चल रहा है, ये टिपिकल चीज़ें जो हैं यही तो हमारे मार्केट को बदनाम कर रही हैं, हमारी मार्केट को गलत साइड पे लेके जा रही हैं।
تو یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. اس چینل پہ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں پلیز، جب میں بار بار کہتی ہوں کہ اس میں جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں وہ اتنے لمبے چوڑے نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم لگے. بالکل جیسے ہی آپ پاپ کارنس لیتے ہو اور ایک 3 گھنٹے کی 3.5 گھنٹے کی مووی دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہو، جسٹ گو تھرو آل دا ویڈیوز ان دس چینل. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو شروع سے لے کے اینڈ تک سارے طریقے کی نہ صرف سمجھ آ جائے گی، اس کے بعد میں یو کین میک اے لسٹ آف کوشچنس. ایون آئی وانٹ ٹو سے کہ آپ ایک ایک کوشچن کے بجائے آپ ایک لسٹ آف کوشچنس بنائیں اور آپ وہ ای میل کر دیں. I'll میک شیور کہ ہم ان سارے کوشچنس کو آپ کو پراپر اینڈ تھارو وے میں آنسر کریں تاکہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں. جب آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے آپ خود بھی پروسیس کر سکتے ہیں. وی آر آل دیئر آن اے ویری نامنل چارجز، $50 اونلی. اور اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ خود سے کرنا چاہ رہے ہیں فری بغیر کسی کے، تو آپ اپنی کوئریز بھیجیں، ول بی رسپونڈنگ ان اینی وے. ایون یہ $50 بھی کوئی باٹل نیک نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. یو کین اسٹل کم ٹو اس اینڈ ول بی گائیڈنگ یو. آپ کو اسٹریٹ فارورڈ کسی ایجنٹ کے پاس جا کے اگر سائن اپ کرنا ہے تو پہلے آپ اس کو سمجھ تو لیں کہ وہ کتنے پانی میں ہے. اگر ان کو آتا بھی ہے تو کیا منی از دا پرائرٹی فار دیم رائٹ نا. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے پروفیشنلس بھی ہیں انفارچونیٹلی، جتنا میں نے اس مارکیٹ میں کام کیا ہے دیکھا لوگوں کو، کہ دے نو کہ یہاں تک کے پیسے تو سیکیور کیے جا سکتے ہیں، اس سے آگے اس کا چانس نہیں بنتا، بٹ دیٹ از فائن، یہاں تک کی اماؤنٹ سیکیور کی جائے. سو اس ٹرینڈ کو ختم کرنے کے لیے، چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے. تو آپ کو گائیڈ یہ کرنے لگے ہیں کہ سب سے پہلے اس چینل کی ساری ویڈیوز کو سن لیجئے. اگر نہیں سنا تو ابھی سے سننا شروع کر دیجئے. اسکلڈ امیگریشن آف کینیڈا کے جو میجر سٹیپس ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا سٹیپ جس کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ ہے آپ کا اسکور کیلکولیٹ کرنا. ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، آپ اپنے CRS کیلکولیٹر پہ جائیں، اس کو کلک کریں، اس پہ جا کے اپنی جو بھی ریکوائرڈ ڈیٹیلز ہیں وہ پٹ کریں اور وہاں پہ جا کے آپ اپنے ٹوٹل اسکور دیکھیں. جب آپ اپنا اسکور دیکھ لیں، ہائپوتھیٹیکل آئلس اسکور پٹ کرنا پڑے گا اگر آپ نے آئلس نہیں کیا ہوا وہاں پہ. جب آپ اپنا وہ اسکور دیکھیں تو ایک اور لنک ہے دیٹ از آلسو گوئنگ ٹو بی آن ڈسکرپشن. وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں جو لیٹسٹ ڈرا ہوئے ہیں اس میں جتنا آپ کا اسکور ہے اس میں کتنے ITAs ایشو ہوئے ہیں، آپ کے چانسز کتنے بنتے ہیں. اس کے بعد میں اس کیلکولیٹر میں اٹس اونلی دا آئلس پارٹ. آپ وہاں جا کے اپنے آئلس اسکور کو تھوڑا اور بڑھا کے دیکھیں تو نیچے پوائنٹس پہ سگنیفیکنٹ اثر پڑتا ہے. سو کینیڈین امیگریشن از آل اباؤٹ یور آئلس. پہلی چیز آپ نے اپنے پوائنٹس کیلکولیٹ کرنے ہیں. جب آپ نے اپنے پوائنٹس کیلکولیٹ کر لیے وہیں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو اپنا آئلس کتنا کرنا ہے. ان کے لیٹسٹ ڈرا کے لنک پہ جا کے دیکھیں کہ کتنے اسکورس پہ ITA آ رہا ہے. آپ کے آئلس کو اوپر نیچے کرنے سے آپ کا وہ اسکور بن جائے گا. اب آپ کے پاس دو چیزیں آ گئی، آپ کا اسکور کتنا ہے، آپ کو کتنا آئلس ریکوائرڈ ہے ایز پر لیٹسٹ ڈرا ریزلٹس. اس کے بعد میں جو دوسرا ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے وہ آپ کی ECA ہے، ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ رپورٹ. یہ آپ ICAS سے کروا سکتے ہیں یا آپ ویس سے کروا سکتے ہیں. یہ دو موسٹ کریڈیبل تو خیر سارے ہی ہیں، بٹ پاکستان میں جو زیادہ یوز ہوئے ہیں یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ آپ کے پاکستانی کوالیفیکیشنس کی ایکولنس آپ کو بتاتی ہیں کینیڈین ایجوکیشن سسٹم میں کیا بنتی ہے. اس حساب سے آپ کے پوائنٹس آتے ہیں. آپ کی ECA رپورٹ، آپ کی یہ دو ڈاکیومنٹ جب آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا اس کے بعد میں آپ کا امیگریشن پروسیس سٹارٹ ہو سکتا ہے. دیٹس دا تھنگ. یہ دو چیزوں تک کا سفر جب آپ انڈیویجولی خود کر لیتے ہیں تو آپ کو اتنی کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ آپ جا کے اپنی اپلیکیشن یا تو خود پروسیس کر لیں یا پھر کسی ایسے ایجنٹ کو پکڑیں جو ایٹ لیسٹ آپ کو صحیح سے گائیڈ کر رہا ہے، آپ کو صحیح سے بتا رہا ہے. اب ان سارے چیزوں کو انڈرسٹینڈ جب آپ کر لیں گے، آپ سمجھ لیں گے، تو اس کے بعد میں جب آپ کسی بھی ایجنٹ کو سائن اپ کرتے ہیں نا تو وہ اپنی پیمنٹ کی ڈفرینٹ اسٹیجز بتاتے ہیں. ان میں ایک اسٹیج ہوتی ہے کہ ابھی آپ کچھ ہمیں ایڈوانس میں پے کریں گے جو کہ نان ریفنڈیبل ہوگا. فیئر انف، اگر وہ آپ کو یہاں تک اس لیول تک پہنچانے میں دے ہیلپڈ یو، کیونکہ آپ کو جب پری اسیسمنٹ دی جاتی ہے، آپ سے ڈسکشن کی جاتی ہے کوئی کیس کے بارے میں، آپ کا کانفیڈینس بنتا ہے تبھی تو آپ سائن اپ کرتے ہیں. تو وہ آپ سے کچھ اماؤنٹ لیتے ہیں. فیئر انف آپ کو شروع سے ایز اے کلائنٹ ایکوائر کرنے کے لیے انفارمیشن دینا آپ کے کیس پہ وداؤٹ ٹیکنگ اینی تھنگ ریسرچ کرنا، تو آپ کو سائن اپ کرتے ہیں. فرسٹ اماؤنٹ دیبل سے ہم آپ کو لے رہے ہیں، ہم اس پہ اتنا سا آپ کو چارج کریں گے ایٹ فرسٹ اسٹیج اور یہ نان ریفنڈیبل ہوگا. سیکنڈ اسٹیج وہ اکثر بتاتے ہیں جب آپ کا ITA آئے گا پھر ہم آپ کو سیکنڈ اسٹیج پہ چارج کریں گے.
اور تھرڈ اسٹیج جب آپ کو PR مل جائے گی تب ہم آپ کو چارج کریں گے. سو فیئر انف. پہلی جو ہے دیٹ از نان ریفنڈیبل. تو یہ جو فرسٹ نان ریفنڈیبل ہوتی ہے نا، اس کے لیے آپ یہ تو دیکھیں کہ کیا اس نے آپ کو سیٹسفائی کیا ہے، ایجنٹ نے آپ کو مٹیریل انفارمیشن دی ہے، یا آپ کو چائے پلا کے بسکٹ کھلا کے فکر نہ کریں ہم یہ کر لیتے ہیں ڈینگے مار کے واپس بھیج دیا، اور آپ نے اسی پہ اس کو 4 لاکھ میں سے ایٹ لیسٹ 1 لاکھ پہلی انسٹالمنٹ، 1-1.5 لاکھ پہلی انسٹالمنٹ اس کو آپ نے پے کر دی ہے. اٹ از ہارڈ ارن منی. 1-1.5 لاکھ میں تو آپ اپنا آئلٹس اینڈ ECA اور اپنی پولیس کلیئرنس یہ سارے ڈاکیومنٹس ریڈی کر سکتے ہیں. یہ اتنے فنڈس ہیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے. اس طرح سے بالکل اٹھ کے جا کے کسی کو ڈائریکٹلی فوراً سے پے مت کریں. آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسکلڈ امیگریشن میجر 3 کنٹریز ہیں، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، یہ دے رہے ہیں. ان کی گورنمنٹس نے یہ سسٹم بنائے ہی ایسے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اگر اس کو ریڈ کر لیں تو یہ DIY ہیں، ڈو اٹ یور سیلف ہیں یہ پروسیسز. تو آپ کو کسی ایجنٹس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. پھر بھی اگر آپ کو ایجنٹ کے تھرو جانا ہے، آپ کانفیڈنٹ انف نہیں ہیں، تو ایٹ لیسٹ اتنی وربل انفارمیشن، اتنی تھیوریٹیکل انفارمیشن لے کے رکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ جب وہ انسان جو بول رہا ہے اس کے منہ سے جو لفظ نکل رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ کریڈیبل ہیں، کیونکہ وہی چیز جو آپ ریڈ کر کے آئے ہیں وہ آپ کو ایٹ لیسٹ وہی بتا رہا ہے. دین پٹ یور ٹرسٹ آن اینی انڈیویژول. ہمارے لاء میں I'm a lawyer also، ہمارے لاء میں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ ڈونٹ سلیپ آن یور اون رائٹس. آپ اپنے ہی حقوق پہ اگر سو جائیں گے، جسے ہم ڈاکٹرن آف لیشز کہتے ہیں، اگر آپ اپنے ہی حقوق پہ، اپنے ہی رائٹس پہ سو جائیں گے تو یو کین ناٹ کمپلین. تو اس لیے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، چیزوں کو سمجھیں، یہ اس کی امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ کا اپنے کسی بھی پروسیس کے لیے ایک پینی ہوتی ہے نا، آپ کا 1 روپے کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ورث نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی بنے گی بھی پاکستانی روپے کی ورث. اگر آپ کو لگتا ہے نا وہ ورتھ لیس ہے، تو آپ کے کسی بھی پروسیس کے لیے آپ کو اپنے اس 1 روپے کی اہمیت کا بھی خیال کرنا پڑے گا. تبھی دس از دا سیریسنیس دیٹ یو نیڈ ٹو شو. اینڈ یہ پروسیس کمبرسم ہوتا ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. سم ٹائمز یو آر گیٹنگ یور آئلس، سم ٹائمز آپ کا وہ ریکوائرڈ اسکور نہیں آ پا رہا ہوتا. تو ایسے میں یو نیڈ ٹو اسٹے پازیٹیو. ایک بات مائنڈ میں رکھیں، یور اسٹریس، یور پریشر، یور انزائٹی، یہ وہ رائٹ مائنڈ سیٹس یا ایموشنز نہیں ہیں جن کے ذہن میں ہوتے ہوئے آپ کوئی فیصلہ لیں. when you are not under pressure, when you are in a good mood, when you are free of anxiety, then decide and make decision. زندگی میں کچھ بھی کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی 4-5 سال آگے کا مت سوچیں. اگر آپ ابھی اپنی کینیڈین امیگریشن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ what I say مطلب in youngsters there are relationship crisis, or there are some person who are struggling in their career, so career crisis. آج کل اتنی پریشر انزائٹی کا ٹائم ہو گیا ہے کہ یو آلسو ہیو اسٹارٹیڈ، مطلب اب آپ لوگوں کو فیملی میں بھی کرائسس ہونا شروع ہو گئے ہیں، مینٹل لیول نہیں ملتا ہے اس قسم کی چیزیں. either it is at your work place, it is in your home, it is in your relationship. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کے ان سارے پروسیسز کو افیکٹ کرنی چاہیے. یہ دس از اے مٹیریل ڈیسیژن ان یور لائف، سو دیٹ ہیز ٹو بی این انڈیویژول ڈیسیژن. آپ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کاٹ ناٹ اے ڈونکی کاٹ، ڈونکی از آلسو کیا کہتے ہیں ایک اچھا اینیمل ہے، مطلب ہم اتنے محنتی نہیں ہو سکتے. لائک اے ہارس کاٹ، وٹ ایور اٹ از. ضروری نہیں کہ ہر کاٹ کو 2 ہارس 3 ہارس 4 ہارس ہی کھینچیں گے تو وہ تیز بھاگے گا. سم ٹائمز ایک ہارس تیز بھاگ رہا ہوتا ہے، باقی 2 تھک چکے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے اس کی پرفارمنس بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو اباؤٹ یور لائف the clarity comes when you think individually as per you. دوسروں کی وجہ سے اس نے کیا، اس کا بھی نہیں ہو پا رہا اس لیے مجھے تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے. نو، ڈونٹ ویٹ، یو ڈو اٹ یور سیلف. اسٹے فوکسڈ، ڈونٹ لوز پیشنس کی ہے امیگریشن کے اس پروسیس میں. اینی ہو، اگر آپ بہت لکی ہوئے تو 3 منتھس میں ITI آئے گا. اگر آپ کا کوئی آئلس کا ایشو آ گیا، یا امیگریشن آفیسر کے پاس آپ کی کیس فائل گئی، اس نے کہا میڈیکل ایکسپائر ہو چکا ہے، دوبارہ سے کروانا پڑے گا، یا آپ کو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو دوبارہ سے لیں. تو اس قسم کی چیزیں ڈیلے آتے رہتے ہیں، جس میں جو IRCC ہے وہ ایمپل ٹائم دیتا ہے دوبارہ ڈاکیومنٹ سبمٹ کروانے کا. سو یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ پروسیس نہیں ہے. تو وہ 3 منتھ سے 6 منتھ ہو جاتے ہیں، سم ٹائم 9 منتھس ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی 1 سال کے بعد ITA آتا ہے. بٹ
چیز یہ ہے کہ آپ کو وہ ساری چیزیں کر کے رکھنی ہے. اب جو پری فیئر ہوتا ہے، چیزوں کو کرنے سے پہلے کا خوف، وہ مت کریں. یو کین سی واٹر از دیئر، آپ اس میں جمپ نہ کریں جب تک آپ کو تیرنا نہیں آتا. اٹس ویری سمپل. اور اسی طرح سے اگر آپ کو تیرنا آتا ہے تو آپ پری فیئر مت رکھیں. آپ جب تک اس میں پاؤں نہیں ڈالیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ کتنا گہرا ہے. بٹ شرط یہ ہے کہ آپ کو تیرنا آنا چاہیے. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. پلیز ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھیں. پلیز اپنے محنت سے کمائے ہوئے پیسے ضائع مت کریں. پلیز یہ مذاق نہیں ہے. آپ ایک ملک میں جہاں آپ اپنی زندگی کے اچھے خاصے سال گزار چکے ہیں، اس کو چھوڑ کے بالکل نئے کلچر، بالکل نئی کنٹری میں ایڈجسٹ ہونے جا رہے ہیں جس پہ آپ اسپینڈ بھی کر رہے ہیں. پلیز اس کو نان سیریس وے میں مت لیں. پلیز انفارمڈ رہنے میں کوئی برائی نہیں ہے. پلیز ساری ویڈیوز کو سن لیں، اس میں آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں جائے گا. سو اٹس اے ہمبل ریکویسٹ ٹو آل آف یو، اسپیشلی دا پیپل ان پاکستان. یہ چینل ڈیڈیکیٹڈ ہے پیپل آف پاکستان کے لیے. آل دو ہمیں ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ ہم نیپال اور سم ٹائم انڈیا، مطلب ان کنٹریز کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا ڈیڈیکیٹ کر کے سائڈ پہ کر کے تھوڑا سا کچھ بنا دیں. پاکستان اور اس کی مارکیٹ، اس میں کسی بھی مارکیٹ میں آپ چلے جائیں، خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سوال نہیں اٹھاتے. ہم سوال اس لیے نہیں اٹھاتے کیونکہ ہم جانتے نہیں. ہم جانتے اس لیے نہیں کیونکہ ہم لیزی ہیں، ہمیں ڈپینڈنسی کی عادت ہے. پلیز 4 لاکھ روپیہ جیب سے نکالنے سے پہلے 2-3 مہینے جس چیز میں آپ چھلانگ لگانے جا رہے ہیں اس کو جان لیں. ان ادر ورڈس، یہ جو پانی ہے اس میں چھلانگ لگانے جا رہے ہو، اس سے پہلے 3-4 مہینے تیرنے کی، سوئمنگ کی ٹریننگ لو تھوڑی بہت، تاکہ اگر بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو تھوڑا ہو، اور اگر اچھے تیراک بن گئے ہو تو آپ کا بالکل کوئی نقصان بھی نہ ہو. کسی قسم کا کوئی سوال ہو، ہیزیٹیٹ مت کیجیے، ای میل کیجیے. ول میک شور آپ کو رسپونڈ کریں. زیادہ فیزیبل ٹائم رسپونڈ کرنے کا 7 بجے سے بعد کا ہوتا ہے، کیونکہ صبح سے لے کے 7 بجے تک اٹس ورک ٹائم، اٹس فیملی ٹائم. دوسری بہت سی مصروفیات رہتی ہیں، اس وجہ سے اس طرح سے فوکس نہیں ہو پاتا. آل دو آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ اگر اس دوران میرا کوئی ای میل پاپ اپ کر گئی ہے میرے سامنے، یا پھر مجھے کوئی میسیج آ گیا ہے، تو میں اس کو فوراً سے رسپونڈ کروں، کیونکہ وہ انتظار کا کرب کیا ہوتا ہے دیٹ آئی نو. سو آئی ڈونٹ لائک ٹو میک پیپل ویٹ. ٹائم از ایسنس. وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. وقت کا، ٹائم کا، جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کیا کیجیے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں، آپ اسٹریٹ فارورڈ رکھیں. کلیئر یور ہیڈ دوسری تمام چیزوں کی طرف سے. یور میک اپس، یور بریک اپس، یور فیملی ایشوز، یہ ساری چیزیں لائف کا حصہ ہیں. یہ آپ کی زندگی کو پریکٹیکلی، جس میں ایموشن انوالو نہیں ہوتے، اس کو چلانے میں افیکٹ نہیں کرنے چاہیے. تھوڑا سا سیلفش ہوں، اپنے بارے میں سوچیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جب تک آپ کو تیرنا نہیں آئے گا آپ کسی ڈوبنے والے کو نہیں بچا سکتے. سو فرسٹ یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو سویم، اینڈ فار دیٹ یو نیڈ ٹو بی اے لٹل بٹ آف سیلفش. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے سوالوں کا، اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں شام تک جو پوسٹ آئی ڈی سیریز ہے اس کی طرف آئیں گے، اور آپ کو لیٹر آف ایکسپلینیشن کے بارے میں بتائیں گے آج، جو کہ لاسٹ ویڈیو میں پرومس کیا تھا، اور آپ کو کینیڈین سی وی کے بارے میں بھی بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.